आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, हम परदेश में जिस जगह भी रहें, हमारी एक बहुत खुशकिस्मती है कि हम अपनी तमाम दीनी रवायात और रसूमात अबादात को साथ ही लेके चलते हैं। ये अल्लाह ताला का एक ख़ास फजल है जो उम्मत मुहम्मदिया पर है। हम ऐसा दराज से बैरून मुल्क में मुकीम होते हैं, लेकिन हमारे दिल अपने मुल्क पाकिस्तान और दीन इस्लाम के साथ ही धड़कते हैं। जैसे कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं कि इन दिनों ईद कुर्बान की आमद है। इसके लिए हमने ये महसूस किया कि क्यों ना अपने नाजरीन को कुर्बानी के मसाइल के बारे में आगाही दी जाए। इस सिलसिले में हमारे स्टूडियोज ने काविश करके हाफिज मुबशर अहमद को दावत दी है कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हाफिज मुबशर अहमद सन फ्रांसियो गलेरा में, जो कि प्रोविंशिया दी बिलोनिया का एक गांव है, उसमें खताबत और अमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। नहायत ही खुश अखलाक आदमी है और दीनी अहकामात को बड़ा खोल के बयान करने में इनको खास महारत हासिल है। हाफिज साहब के जितने भी मुक्तदी और हल्का अहबाब के दोस्त हैं, वो सब इनकी शीरी बयानी के मुतरफ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बात आप सवालात भी कर सकते हैं और जो भी बात मुमकिन तौर पे इसके सवालात हो सकते हैं। कुर्बानी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मौजू है। आधे घंटे या एक घंटे के प्रोग्राम में उसके तमाम पहलुओं का अहाता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अमूमी नौइयत के जो अवामुन नास में सवालात पाए जाते हैं उनका अहाता आज की नशिस्त में हम जरूर करेंगे। तो मैं इस मौके पर हाफिज मोहम्मद मुबशर अहमद को तहे दिल से खुशामदीद कहता हुआ अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी जनाब, मरहबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप साहब कैसे मिजाज शरीफ है? ठीक ठाक? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान करम है। आप हजरात की दुआएं हैं, दोस्त अहबाब की, माशाअल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हजरात भी खैर वाफिस से होंगे। आप साहब, इससे पेशतर के हम ये प्रोग्राम को के सवालात की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है कि आप फलसफा कुर्बानी पर मुसर वक्त में जरा रोशनी डालें कि ये कुर्बानी के पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या हिकमत है और ये किस मौके पे मुसलमानों को अता हुई, किस मौके पे अल्लाह ताला ने किस अदा अपने पैगंबर की को देख के तो इस पे उम्मत मुहम्मदिया पर ये फर्ज कर दी। जी आप साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा हुक्म है और ये कुर्बानी जो है ये याद है और एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर तफसील के साथ इरशाद फरमाया है। इसको सूरह साफ़ात के अंदर और दूसरे मकामात के ऊपर कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस कुर्बानी की याद में इस उम्मत को ये दिया गया है कि जो कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस इशारे के ऊपर जो बसूरत ख्वाब आपको आया और वो ख्वाब आप उसको 3 दिन तक देखते रहे और उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जो है वो इसको इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये औलाद अता फरमाई और जब वो अभी इस काबिल ही हुए थे कि चलना शुरू किया तो फरमाया कि जो है वो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को उस ख्वाब का जिक्र किया और उस ख्वाब को जिक्र करने के बाद जो है वो बेटे ने बड़ी दिल के साथ उसको जो है वो उसको कबूल किया और कुरान करीम जी बात करें अब आप सब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को जो है वो ता क़यामत के लिए जारी फरमाया और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो
حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ خواب جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اس کو دیکھتے رہے اور پھر اس کو اپنے بیٹے سے ذکر فرمایا، اور اس کے جواب میں جو ہے بیٹے نے جو ہے وہ اس کے اوپر لبیک کہا اور عرض کیا کہ ابا جان آپ اس خواب کو جو ہے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ اس کو کر گزریے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس قربانی کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر جو ہے وہ ایک قربانی کو متعین فرمایا تاکہ ان مویشیوں کو اور ان جانوروں کے اوپر تم اللہ کا نام لے سکو جو اللہ رب العزت نے تم کو عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فلسفہ قربانی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ بڑا واضح پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ فلسفہ اس کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ قربانی اور وہ جذبات امت کو جو ہے وہ عطا ہوں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، فرمایا کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اور اپنی ہر چیز کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو، اور جب جب جو ہے وہ ضرورت پڑے تو اس کا جو ہے جذبات یہ ہوں امت کے ہر فرد کے کہ جو ہے وہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے وہ ہر آن ہر گھڑی جو ہے وہ آدمی اللہ رب العزت کے اوپر اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ جو ہے وہ فلسفہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی ہر خواہش کو وہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر جو ہے وہ قربان کرتا چلا جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ صاحب اب جیسے کہ دنیا وسعت اختیار کر گئی ہے، مختلف معاشرے وجود میں آ گئے ہیں، جسے ہم مخلوط معاشرے بھی کہہ سکتے ہیں، کثیر الاقوامی معاشرے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اٹلی میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں قیام پذیر ہیں۔ تو آپ صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض احباب پاکستان میں قربانی کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعض اپنے جو مقیمی ملک ہوتا ہے، جس ملک میں وہ مقیم ہوتے ہیں، اس جگہ قربانی کو بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہمیں برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ ویسے تو دونوں شکلوں میں قربانی کی جو سنت ہے، جو فریضہ ہے، جو واجب ہے، وہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں بہتر کدھر ہوگا؟ جی یہ بڑا ضروری سوال ہے اور بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا، ماشاءاللہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام اور فقہاء کرام سے جو ہم نے سنا، فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر، جیسے آپ نے خود فرما دیا ماشاءاللہ، کہ جو ہے وہ قربانی دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اگر ہم وطن سے باہر جو ہے وہ جہاں ہم مقیم ہیں، ہم اٹلی میں ہیں، یورپ میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہاں پر رہ کر اگر ہم اس قربانی کو کرتے ہیں وہ وہاں بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اپنی اس واجب قربانی کو پاکستان میں کرواتے ہیں جو ہے وہ اس رقم کو وہاں پر بھجوا کر، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، کہ ہر عبادت جو ہے وہ کبھی اس کا جو مصرف ہوتا ہے اور اس کو جو کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جہاں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کی وہ افضلیت ہوتی ہے۔ عام حالات کے اندر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو وہیں پر ادا کریں، یہ بہت افضل ہے، اور جو ہے وہ اس کو وہاں پر ادا کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے اندر جو بات اس وقت چل رہی ہے اور بات چلائی گئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت بھی ہے،
اور اس قربانی کو ہم ان ممالک کے اندر اپنے ممالک کے اندر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ موجودہ صورتحال کے اندر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ اس کرونا وائرس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے، تو علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت قربانی کی صورت میں جو ہے وہ ملکوں کے اندر اور ایسے علاقوں کے اندر اگر انشاءاللہ اس قربانی کو کیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور دونوں صورتیں بہرحال جو ہے وہ جائز ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب صاحب آپ یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیں کہ عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان میں الحمدللہ اس قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی وہ سمجھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن بھی پھر بھی یہ سوشل میڈیا ہے تو بعض لوگ مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں ذرا فرما دے، کیونکہ یہ اکثر بندے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ فریزر بھر لیتے ہیں اور غریبوں تک نہیں پہنچتے، ایسی آپ ذرا جو شرعی اس کا نقطہ نظر ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے، اس کے ہم کتنے حصے کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا مطلب کیا کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور ان کا مصرف کس کس جگہ ہو سکتا ہے؟ جی، قربانی کے گوشت کے اعتبار سے جو ہے وہ فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل صورت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قربانی کے مجموعی جو اس کا گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک جو ہے وہ اپنے استعمال میں لایا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک حصے میں سے جو ہے وہ پڑوس اور رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ اس کی تقسیم ہو، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب، نادار اور مستحق افراد جو ہیں، جو نادار ہیں اور بہت ضرورت مند ہیں، ان تک جو ہے وہ اس کو پہنچایا جائے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بہتر اور افضل صورت ہے جس کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بجائے 3 حصوں کے وہ 2 حصوں کو ترجیح دیتا ہے، یا 2 کی جگہ وہ کسی ایک حصے کو ترجیح دیتا ہے، ایک صورت کو ترجیح دیتا ہے، فرمایا تینوں صورتوں کی جو ہے وہ مکمل اس کو جو ہے وہ اجازت ہے، اور جو ہے وہ تینوں صورتیں اس کے اندر جو ہے وہ جائز ہیں، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، چاہے سارا خود استعمال کرے، چاہے اس کے صرف 2 حصے کرے اور ان 2 حصوں میں سے جو ہے وہ غریبوں کو دے دے اور اپنے پاس رکھ لے، یا اپنے پاس رکھ لے رشتہ داروں کو دے دے، غریبوں کو نہ دے۔ تو جو صورت وہ اختیار کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے، لیکن جس چیز کو پسند کیا گیا وہ یہ ہے کہ 3 حصے ہوں، ایک جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کا استعمال ہو، خود اس آدمی اس کو استعمال کرے، دوسرا رشتہ داروں اور پڑوس، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ ضرورت مند اور نادار افراد کے اندر تقسیم کیا جائے، اور اس کو بہرحال پسند فرمایا گیا۔ جزاک اللہ۔ آپ صاحب یہ چھوٹے اور بڑے جانور کا ذرا مہربانی فرما کر یہ بھی ذرا جو فرق ہے وہ بتا دیں، اور اس میں یہ بھی بتا دیں ذرا، یہ تو عموماً سب کو ہی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹا کہ 1 ہوتا ہے۔ آپ جو پوچھنے والی اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑے جانور کے 7 حصے ہیں تو یہ لازم ہے کہ وہ تمام جانور کا گوشت مکس کر کے پھر حصے کیے جائیں، یہ کیسے کیا جائے؟ جی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ جو بڑے جانور کے اندر جو 7 حصے کیے جاتے ہیں، تو ان 7 حصوں کے اندر جو ہے وہ اس کی برابر جو ہے وہ باقاعدہ تقسیم ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ علماء کی نگرانی میں ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور جہاں جہاں یہ اجتماعی قربانی کا نظم ہوتا ہے، وہ چاہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور دوسرے ممالک کے اندر ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اجتماعی قربانی ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے اندر 7 افراد ہیں، 7 حصے ہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ پورا مجموعی گوشت جو ہے وہ ہر اعتبار سے آپ جو پوچھنے والی اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑے جانور اور پھر برابر تقسیم ہونے کے بعد جو ہے بالکل جو ہے وہ اس کو برابر تقسیم کرنے کے بعد اب جو ہے وہ ان حصے داروں کے جو ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غفلت کا مظاہرہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ عام طور سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کام کو علماء کی نگرانی کے اندر کیا جاتا ہے، اور پورے کے پورے گوشت کو جو ہے
وہ برابر سرابر جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جی حضرت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ جی قربانی جو ہے وہ فرمایا اس کے جو ہے وہ 3 دن ہیں، اور نماز عید سے فارغ ہونے سے لے کر یعنی 10 ذی الحجہ جو ہے وہ اس پہ جب آپ خطبہ سن کر فارغ ہو گئے تو اس کے بعد سے لے کر 10، 11 اور پھر 12 تاریخ کی مغرب کی آذان سے پہلے پہلے جو ہے یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ان 3 دنوں کے اندر جو ہے یہ قربانی کا ہمارے پاس وقت ہے۔ چاہے آدمی پہلے دن کرے، چاہے آدمی دوسرے دن کرے، چاہے آدمی تیسرے دن کرے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آدمی دوسرے دن کرے گا یا تیسرے دن کرے گا یا پہلے دن نہ کرے یا پہلے دن ہی کرے، تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ پہلے دن ماشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں، تو اور جو ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ قربانی پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، پھر بتدریج دوسرے دن جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کمی آتی ہے، اور پھر تیسرے دن اور آخری دن جو ہے وہ بہت کم قربانی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 دن ہیں کہ عید کا جو تیسرا دن ہے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے کا جو ہے وہ یہ وقت ہے کہ اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ اگر آپ نے قربانی کر لی تو اب یہ قربانی جو ہے وہ آپ کی ادا ہو گئی۔ یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 3 دن ہیں یہ؟ جی ہاں، زبردست۔ اچھا آپ سب یہ بھی بتائیں کہ ایسا بھی حکم ہمارے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور وہ پکا عہد اور نیت کر لے تو وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے؟ جی یہ ایک جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو کرے گا انشاءاللہ تعالی تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ افضل ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب یا سنت موقدہ کے درجے میں نہیں ہے کہ اگر آدمی نے خدا نخواستہ اس عمل کو نہ کیا اور نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گناہگار ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ عمل کیا کہ جو ہے وہ چاند نظر آنے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور چاند نظر آنے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ وہ اپنے جسم کے جو ہے وہ بالوں کو وہ نہ کاٹے، مونچھے اور داڑھی نہ بنائے، سر کے بال جو ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو جو ہے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی بھی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ اب سب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، سوال تو الحمدللہ کیونکہ مذہبی ہیں سارے ہی اہم ہیں، یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک گھر میں اجتماعی کافی قربانی صاحب کے اندر نصاب 7 لوگ افراد رہتے ہیں۔ ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بھی صاحب نصاب ہوں، میرے والد صاحب ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں، میری والدہ، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے تو وہ کافی اس گھر میں صاحب نصاب لوگ ہیں۔ اب تمام صاحب نصاب لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے یا جیسے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی قربانی میں فارغ کر دیا جاتے ہیں پوری فیملی کو؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ جی بہت اچھا اور بہت اہم سوال آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس مبارک کاوش اور آپ کے اس چینل کے توسط سے انشاءاللہ یہ آواز جو ہے وہ لوگوں تک جائے گی، اور یہ اہم، بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گا، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہر سننے والا جو ہے وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ اس بات کی ترغیب پھیلائے اور اس بات کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ جو ہے وہ ہم اس سوال کو، اس نقطے کو ہم جو ہے وہ 2 طریقوں سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ صاحب نصاب افراد جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر ایک سے زائد ہیں، مثال کے طور پر میاں ہے اور بیوی ہے، دونوں جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں، یا ان دونوں کے بعد جو ہے وہ اولاد میں سے بھی کوئی تیسرا ہے، یا والدین کو بھی اگر ملا لیا جائے تو چوتھا اور پانچواں، تو 4 یا 5 جو ہے وہ افراد ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ صاحب نصاب ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر آدمی کے اوپر اس کی اپنی جو قربانی ہے وہ اس کے ذمے واجب ہے، اور تمام گھرانے کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ ادا کرنے سے جو ہے وہ باقیوں کی جو قربانی ہے وہ ہرگز ادا نہیں ہوگی،
صرف یہ ایک آدمی جس نے یہ قربانی کی ہے یہ قربانی اس کی طرف سے ادا ہوگی، اور باقی جو اب افراد مزید 3 ہیں گھر میں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں جو صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قربانی کو جو ہے وہ ادا کریں۔ اب اس کے اندر جو صورت ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بڑا جانور لایا جائے اور ایک بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ گھر کے یہ 5 افراد ہیں، 7 ہیں، 4 ہیں، تو وہ اگر اس کے اندر اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں تو یہ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر شوہر جو ہے وہ چھوٹا جانور لے کر آتا ہے اور وہ یہ اپنی قربانی کر لیتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ ایک جانور کا قربان کرنا پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو چکا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ سوچ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اب آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے، اور یہ میرا ذاتی طور پر جو ہے وہ اتفاق اور تجربہ ہوا یہاں عربوں سے جو ہے وہ بات کرنے میں، تو وہاں سے سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں کو اسی طرح کا اشکال تھا۔ یہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات، تو ہم نے پھر علماء کرام سے رجوع کیا، ان سے رابطہ فرمایا، تو وہاں سے جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ رہنمائی ملی، اور پھر جو ہے وہ جب سے جو ہے ہم یہ بات چلاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ فرد جس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے اس کے ذمے اپنی قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک گھر کے اندر 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو 4 قربانی، یہ چاروں افراد جو ہے وہ اپنی قربانی کریں گے۔ اب یہ ان کے جو ہے وہ ثواب کے اوپر ہے کہ یہ ایک بڑا جانور لا کر جو ہے وہ اس کے اندر سارے حصے ڈال کر فارغ ہونا چاہیں گے، یا ہر آدمی جو ہے وہ اپنا چھوٹا جانور لاتا ہے یا اپنا بڑا جانور لاتا ہے، حصوں کے ساتھ کرتے ہیں یا بغیر حصے کے کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کا کرنا واجب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ضروری بات جو ہے وہ میں یہاں پر جو ہے وہ گوش گزار کرتا چلوں کہ نصاب کو بھی جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ ہے کیا۔ قربانی کا جو نصاب ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سن لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ نصاب قربانی کا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس جو ہے وہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ مال تجارت ہے، یا اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت سے زائد نقدی ہے، اور یا اس کے پاس جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان موجود ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کی تعریف یہ ہے کہ گھر کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ مردوں کے پاس ہو یا عورتوں کے پاس ہو، ایسے بہت سارے آئٹم گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جو پورا سال بھی گزر جاتا ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ یہ جو زائد سامان ہے ان 5 چیزوں کا اعتبار ہوگا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کسی آدمی کے پاس عید کے تیسرے دن مغرب کی نماز سے پہلے اگر اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جو رقم وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو، تو فرمایا کہ اب شریعت جو ہے وہ اس آدمی کو صاحب نصاب گردانتی، اور یہ آدمی جو ہے یہ شریعت کی روح میں یہ صاحب نصاب ہے قربانی کے اعتبار سے، اور اس آدمی کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ اب اس کے اندر کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس مثال کے طور پر جو ہے وہ اتنا سونا نہیں ہے، سونا اس کے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور کچھ اس کے بعد نقدی ہے، کچھ اس کے پاس نقدی ہے، یا نقدی نہیں ہے تو ضرورت سے زائد جو ہے وہ سامان اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ کیا جائے گا، اگر وہ مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک یا اس سے متجاوز ہوتا ہے، تو فرمایا کہ شریعت جو ہے وہ اب اس شخص کو جو ہے وہ صاحب نصاب کہتی ہے، اور اس آدمی کو جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر تیسرے دن عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی مغرب سے پہلے اگر یہ آدمی جو ہے وہ اتنی ملکیت کا جو ہے وہ مالک ہو جاتا ہے اور اس کے پاس موجود ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا۔ میں اس نقطے کو مزید اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے آسان کرنے کے لیے اس سوال پہ ایک اور سوال اٹھاتا ہوں۔ مثلا میرے پاس 7.5 تولے کی بجائے 7 تولہ سونا تھا 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے جی، 10 ذی الحجہ کا دن گزر گیا، 11 ذی الحجہ کو مجھے کسی کاروبار میں پرافٹ ہوا،
یا مجھے کسی نے تحفہ تن دے دیا، یا میں نے کسی سے قرض لینا تھا وہ واپس آ گیا، آدھا تولہ مزید پورا ہو گیا، 11 ذی الحجہ کو میرے پاس 7.5 تولے پورا ہو گیا، اب میں نے بھی اس سال کی واجب قربانی کرنی ہے؟ جی بالکل، اگر جیسے پہلے عرض کیا جا چکا کہ اگر جو ہے وہ جو نصاب بیان کیا گیا ہے اس کے مجموعے کے برابر اگر کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ تیسرے دن کی مغرب سے پہلے جو ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی، اور یہ آدمی جو ہے وہ یہ قربانی جو ہے وہ اس کے قربانی کرنے کا جو ہے وہ پابند ہوگا۔ جزاک اللہ۔ آپ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آیا ہم اپنے فوت شدگان کے لیے سال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ گنجائش اور اجازت جو ہے وہ اس کی موجود ہے کہ جو ہے وہ اپنے مرحومین والدین کی طرف سے یا کسی اور دوسرے رشتہ دار کی طرف سے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اور جس کے پاس اتنی گنجائش ہو، تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا اور دوسرے مرحوم جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب۔ جزاک اللہ۔ آپ صاحب ایک ادھر یہ تصوف کے شعبے کا سوال آ گیا، اگر کوئی بندہ کسی اپنے محبوب بزرگ کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہے بات ہی الگ ہے، کسی اپنے صحاب مثلا کسی کے کوئی فیوریٹ صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر ہیں، عثمان ہے، حضرت علی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بندہ ان کے لیے قربانی کرتا ہے عقیدت کے ساتھ، اپنی جو فرض واجب قربانی ہے اس کے بعد عقیدتاً ان کے نام کی قربانی کرتا ہے، تو آیا ان کے نوٹس میں یہ چیز بروز قیامت آئے گی کہ یہ بندہ میرا محب تھا اور اس نے میرے لیے یہ فعل انجام دیا؟ جی بالکل، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، اور ایک آیت نہیں ہے بلکہ کئی آیات ہیں جس کے اندر جس کا خلاصہ اگر اس کو ہم بیان کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرمایا کہ کل روز قیامت جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر جو نیکی کی ہوگی، فرمایا وہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، اور جو رائی کے دانے کے برابر جو ہے مثقال ذرہ جو ہے اس کے برابر اگر ہم نے کوئی شر کیا ہوگا، برائیاں کی ہوں گی، تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ ہر وہ نیکی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس دن ہمارے سامنے ہوگی، اور جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں اور جو اس کا جو ہم ایصال ثواب اپنے والدین کو کرتے ہیں، امت مسلمہ کو ہم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خصوصاً یہ قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے اساتذہ کو، ہم اپنے جو ہے وہ شیوخ کو، اور جن کے ساتھ ہمارے اصلاحی تعلق ہوتے ہیں، یا ہم امت کے اندر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے اہل علم اور علماء اور فقہا چلے آتے ہیں، تو امت کا اگر کوئی فرد جو ہے وہ ان کی نیت سے، اگر ایصال ثواب کی نیت، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے وہ قربانی کرتا ہے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کی خبر بھی ہوتی ہے، اور وہ ثواب جو ہے وہ ان تک پہنچتا بھی ہے۔ تو یہ بالکل بات ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ یہ ہونا بھی چاہیے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ اس کام کو کرے، اور یہ جو ایصال ثواب ہے یہ ان تک پہنچتا ہے، اور پہنچنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ تو چونکہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، اور ہم عالم دنیا میں ہیں، اور یہ جو ہے وہ عالم برزخ ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ دوسری دنیا ہے، وہاں کے احوال وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایصال ثواب جو ہے یہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر اس کی صورت کیا ہوگی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اہل علم سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ مزید رجوع کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جیسے ابتدا کے اندر جو ہے وہ تعارف ہو چکا کہ بندہ جو ہے وہ کوئی عالم یا فقیہ یا مفتی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ علماء کرام سے جتنا پڑھا اور سنا الحمدللہ،
تو وہ یہاں پر استفادے کے لیے جو بات ہوتی ہے، جو مستند بات ہو، وہ اس کی ہم کوشش کی جاتی ہے کہ وہ عوام الناس تک جو ہے وہ اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا جائے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی 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 اب صاحب ایک آخری سوال اور پھر اس کے بعد میں پروگرام کو سمیٹتا ہوں۔ یہ فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو وسعت رزق عطا فرمائی ہے اور اس کا دل بھی ہے، تو وہ ایک سے زائد قربانیاں اپنے ہی نام سے کرنا چاہتا ہے، تو آیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ جی، وہ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو جو ایک جو قربانی ہوگی وہ تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور جو باقی جو وہ مزید قربانی کرتا ہے تو وہ جو قربانی ہوگی تو وہ اس کی جو ہے وہ نفلی ہوگی۔ لیکن ایسا جو ہے وہ کبھی ہم نے فقہا سے اور علماء سے سنا نہیں اس طرح کا، یا ایسا کوئی سوال کبھی فقہا کی جو ہے وہ اور علماء کی جو ہے وہ سامنے آیا نہیں، آیا ہو تو وہ ہمارے علم میں نہیں، واللہ عالم۔ لیکن جو ہے وہ بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جو پہلی جو اس کی قربانی ہوگی وہ تو اس کی اپنی واجب ہوگی، اور بعد میں جو ہے وہ نفلی بنے گی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ علماء سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور علماء سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ تو طے ہے، اور جو مسائل کے اندر اور علم کے واسطے سے جو بات پہنچی ہے وہ بہتر صورت یہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ جو ہے وہ صاحب ثروت ہے اور وہ ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس راستہ موجود ہے الحمدللہ، وہ جو ہے وہ اپنی قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے قربانی کر لے، اور اپنے رشتہ داروں کے جو ہے وہ نام کے ساتھ ان کی نیت کر کر اظہار ثواب کی نیت سے جو ہے وہ قربانی کر لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اظہار ثواب کی نیت سے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ قربانی کرے، اور یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کا جو ہے وہ ثواب کی نیت سے بھی جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی فرمائی، اپنی امت کی طرف سے فرمائی، اور اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے فرمائی، فرمایا کہ یہ وہ افراد جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہم اپنے امتی کو فراموش نہیں کیا۔ آپ کی دل افروز، دین ایمان فروز باتیں سن کر دل بہت ہی خوش ہوا۔ تو میں پروگرام کے اختتامیہ کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ پروگرام مکمل آپ کا ہی تھا تو یہ شعبہ بھی آپ کا ہی۔ اگر میری اس اختتامیہ میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ کو پورا حق ہے، آپ اس کو بعد میں درست اسی وقت یعنی درست فرما سکتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ قربان کرنے کا، جیسا کہ حضرت صاحب نے بھی فرمایا۔ یہ ہر سال ہمیں پہ اس لیے فرض اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، نہ ایک تجزیہ ہے کہ یہ اس لیے ہم پہ فرض کیا گیا کہ ہمیں گاہے بگاہے یاد دلاتا رہے اللہ تعالیٰ، ہم یاد کرتے رہیں کہ ہمارا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہی ہے اور ہمیں ہر وقت اس پہ تیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہم نے علماء کرام سے سنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ہڈیاں۔ تو اخلاص جو انسان کا ہوتا ہے وہ اخلاص ہی اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے۔ تو تمام جیسا کہ حضرت صاحب نے بھی فرمایا، میں اس سال خود بھی پاکستان قربانی کر رہا ہوں، تو تمام دوستوں کو ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ملک غریب ہے، اس وقت وبا کے نرگے میں ہے، تو ادھر ہم قربانی اچھی بات ہے ادھر بھی کرنی چاہیے، ساری سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس موقع پہ قربانی پاکستان میں کریں تو میرے خیال میں اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ حقدار تک پہنچ جائے۔ اور میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ یہ بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ گوشت سٹور ہوتا ہے اور یہ وہ، لیکن اگر خدا را اگر کچھ صاحبان ایسے ہیں بھی تو یہ دیکھیں
کہ یہ تو قربانی ہے. ہمیں تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں قحط پڑا تو حضرت عمر نے اپنے دسترخوان سے گھی اور تری والی چیزیں کم کر دی، ختم کر دی، اور جو اور سادہ غذا کھانا شروع کر دی تاکہ ہر آدمی تک اس کی غذا کی ترسیل ہو سکے. تو برائے مہربانی، میں تو کوئی ناقد نہیں ہوں، میں تو پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بندہ بھی خوش دلی سے قربانی کرتا ہے اس کو احکامات کا پتہ ہوتا ہے. ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، نہ ہی آدھے گھنٹے کے پروگرام میں قربانی کے تمام مسائل بیان کیے جا سکتے. ہماری ایک چھوٹی سی یاد دہانی کی کوشش تھی. اللہ تعالی حافظ صاحب کی اور میری یہ حاضری قبول فرمائے، نیوز 24 کی ٹیم کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ تمام احباب کو چند گزارشات تھی کہ آپ قربانی ضرور کریں، اور قربانی جو ہے پاکستان میں کریں، اور جب قربانی کریں تو یہ 2 حصے 3 حصے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ ایک بیل یا ایک گائے لیتا ہے وہ 4-5 من کا ہوتا ہے، تو وہ 4-5 من میں سے اگر وہ اس نے 1-1.5 من تو نہیں کھا جانا نا، یا 2 من تو نہیں کھا جانا اگر 6 من کا ہے. تو کوشش کریں ہم تو سارا سال کھاتے رہے ہیں، اصل جو حقدار ہے ان تک یہ چیز پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ میرا، حافظ صاحب کا بولنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے. آپ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گائے بگائے ملاقات ہوتی رہے گی. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مستقل اپنے ساتھ رکھیں گے. آپ نے نہایت ہی شیریں طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے احکام شریعہ بیان فرمائے. جس چیز کی عوام کو ضرورت ہے کہ آپ نے بہت ہی عوامی سطح پہ آ کے تمام احکامات بیان فرمائے. جزاک اللہ کثیرہ. صاحب، پاکستان زندہ باد.